पूछा जाए कि दुनिया में वो कौन सा मज़हब है जो सिर्फ एक अल्लाह पे यकीन रखता है, जिनके लिए दिन में 3 दफ़ा नमाज अदा करना फ़र्ज़ है, या फिर वो ऐसे जानवरों और परिंदों का गोश्त खाना हराम समझते हैं जो गोश्तखोर हों, या फिर जिस मज़हब में टोपी और दाढ़ी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो मज़हब जिसमें बच्चों के बचपन से ही खतने कर दिए जाते हैं। तो आपके जहन में कौन सा मज़हब आएगा? इस्लाम? जी नहीं, वो मज़हब है यहूदियत। एक ऐसा मज़हब जो इस्लाम के साथ इतना ज़्यादा मुमासलत रखता है, लेकिन अगर हम दुश्मनी की तरफ देखें तो पूरी दुनिया में यहूदी मुसलमान अगर लफ्ज़ यूज़ करता है तो एक गाली के तौर पे यूज़ करता है। इतनी नफ़रत आखिर मुसलमानों और यहूदियों के माबैन क्यों पाई जाती है? इसके पीछे तारीख है, और ये क्या वजह है कि पूरे अरब ममालिक जो हैं वो मिलकर भी एक इसराइल की रियासत को शिकस्त नहीं दे सकते। ये क्या वजह है कि तमाम दुनिया से यहूदी इकट्ठे करके मुसलमानों के एक मुल्क फ़लस्तीन में लाकर जमा कर दिए गए और उन्हें ज़बरदस्ती वहां पर एक नया मुल्क बना के दे दिया गया। इस वीडियो सीरीज में हम आपको यही बताएंगे। ये वीडियो इसलिए भी अहम है कि ये सिर्फ ना एक आलमी मसले की तरफ आपको रहनुमाई करेगी, बल्कि इसका ताल्लुक हमारी ईमान और हमारे आखिरत के साथ भी है, क्योंकि फ़लस्तीन ही वो अर्ज़ मुक़द्दस है जहां पर आखिरी मार्का होगा मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के माबैन। यहाँ पर दज्जाल आएगा, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे जंग करेंगे, जहाँ पर मुसलमान और ईसाई अव्वलन फतेह पाएंगे और फिर मुसलमानों और ईसाइयों की भी जंग होगी। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में इस मसले को समझना बहुत ज़रूरी है। इस मसले को सही तौर पे समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब वो आखिरी वक्त आएगा तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किसकी साइड पे खड़ा होना है। मैं हूं ज़ियाफ़त ज़ीशान और आप देख रहे हैं फ़लस्तीन सीरीज़ की किस्त नंबर 1। दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 7.9 बिलियन है और इस आबादी का 56% हिस्सा उन मज़ाहिब पर मुश्तमिल है जिन्हें इब्राहिमी मज़ाहिब कहा जाता है, जिसमें यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब ईसाइयत है जिसकी आबादी तकरीबन 2.38 बिलियन है। दूसरे नंबर पर इस्लाम है जिसकी आबादी 1.9 बिलियन है। लेकिन यहूदियत का नंबर 10वां आता है जो सिर्फ 18 मिलियन यहूदियों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये सबसे पुराना इब्राहिमी मज़हब है। आखिर क्या वजह है कि यहूदी इतना पुराना मज़हब होने के बावजूद भी तादाद में इतने कम हैं? इसके पीछे यहूदियों के साथ होने वाले वो 2000 साल के वाक़यात हैं जिन्हें बार बार मारा गया, बार बार उनको उनके घरों से निकाला गया और उनको बार बार मुल्क बदर किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं, एक हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम और दूसरी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम। हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लौंडी थी जिन्हें उन्होंने मिस्र से ख़रीदा था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे थे जो हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे जो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, तो अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर मक्का की वादी में छोड़ के आना पड़ा। ये वहाँ पर कुरान में भी इसका किस्सा दर्ज है कि किस तरह से जमजम का चश्मा फूटा, हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम दौड़ती रहीं, और जो हमारे हज के अंदर अरकान शामिल हैं ये उसी हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए है।
دوسرے بیٹے جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے انہیں عیسائی اور یہودی آئزیک کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہیں بنی اسرائیل کہا گیا، اور بنی اسرائیل ہی بیسیکلی وہ لوگ ہیں جنہیں یہودی اور عیسائیوں کے نام سے جانا گیا۔ اگر ہم شجر نسب پر نظر ڈالیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیکب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے جب اپنا ملک بنایا تو اس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا۔ یہودیوں کو یہودی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسبت سے پھر یہودی بھی کہا گیا، اور دوسرا ان کو جوڈا بھی کہا جاتا ہے، جسے کنگڈم آف جوڈائزم، یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہودیوں کو جیو، یہودی، جوڈائزم، یہودیت، ان سب ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اگر ہم شجرے پہ نظر ڈالیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں انگلش میں جوزف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی نسل میں حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں کرسچن اور یہودی جونا کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے آگے پیدا ہوئے، جنہیں موسیز کہا جاتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تو ان کو آرون بولا جاتا ہے۔ الیاس علیہ السلام کو الیاس علیہ السلام ہی، اور الائجہ بھی ایک پیغمبر کو پکارا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس میں سب سے زیادہ پیغمبر مبعوث کیے گئے، اور ان بنی اسرائیل میں سب سے طاقتور پیغمبر جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام، جنہوں نے باقاعدہ طور پر ایک کنگڈم ترتیب دیا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں پر یہودی بار بار اسرائیل کا لفظ یوز کرتے ہیں، کنگڈم آف اسرائیل کا لفظ یوز کرتے ہیں، یا پھر کنگڈم آف جوڈا کا نام استعمال کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہودیوں کے ایک مخصوص نشان سٹار آف ڈیوڈ دیکھا ہوگا۔ یہ سٹار آف ڈیوڈ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سے ہی کہا جاتا ہے، 6 کونوں والا ستارہ۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو سولومن بھی بولا جاتا ہے۔ اور ہیکل سلیمانی کا اگر آپ نے لفظ سنا ہوگا تو وہ ہیکل سلیمانی بیسیکلی وہ مسجد ہے جسے انگلش میں ٹیمپل آف سولومن بولتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو انگلش میں ٹیمپل آف سولومن بھی بولا جاتا ہے۔ ٹیمپل کی ایکچوئل جو مطلب، ہم اردو میں تو اسے مندر کہتے ہیں، لیکن انگلش میں اصل میں ٹیمپل اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر عبادت کی جا سکے۔ تو اس حساب سے چونکہ ابراہیمی مذہب ہے، اور ابراہیمی مذہب میں وہ مسجد ہی قرار دی جائے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو ہیکل سلیمانی بیسیکلی وہ مسجد، عظیم الشان مسجد ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کی مدد سے ترتیب دلوایا تھا۔ یہ اتنی عظیم الشان مسجد تھی کہ اس دور کے حساب سے اس طرح کی عظیم الشان عمارت کہیں پر بھی نہیں پائی جاتی۔ اسے کہا جاتا ہے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ 2 حصوں پر مشتمل تھی، جسے کنگڈم آف اسرائیل اور کنگڈم آف جوڈا کہا گیا۔ یہ ایک ہی حکومت تھی، لیکن جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو یہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ 722 قبل مسیح میں اسیرین نامی ایک امپائر تھی جس نے کنگڈم آف اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ جو اس وقت کا حالیہ فلسطین ہے یہ بیسیکلی 2 کنگڈمز میں ڈیوائیڈڈ تھا، کنگڈم آف اسرائیل جس کے اندر یہودیوں کے 10 قبائل رہتے تھے، اور دوسرا کنگڈم آف جوڈا جس کے اندر یہودیوں کے باقی 2 قبائل رہتے تھے۔ یہودیوں کے 12 قبائل کا ذکر ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک پتھر پر مارا تھا تو اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ وہ 12 چشمے بیسیکلی یہودیوں کے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا۔ تو اس طرح سے یہ 12 کے 12 قبائل حالیہ فلسطین کے اندر رہتے تھے۔ تو جب یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ ہماری ریاست ہوا کرتا تھا، یہ ہمارا آبائی ملک ہے، یہاں پر ہماری یعنی یہودیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، تو بیسیکلی وہ تاریخ کے اس حصے کو مد نظر رکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسیرین امپائر ایک طاقتور امپائر تھی جس نے یہودیوں کے کنگڈم آف اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، جس میں 10 قبائل رہتے تھے، اور ان کو اپنا باج گزار بنا لیا اور ان کو وہاں سے قید کر کے وہ لے گئے اور اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اور یہ واقعہ ہوا تھا 722 قبل مسیح میں۔ لیکن پھر جو اصل حملہ جس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی وہ ہوا تھا اس کے کئی سو سال بعد، تقریباً 200 سال بعد، 586 قبل مسیح میں، جب بابلیوں نے، یعنی جسے بیبیلونین بھی کہتے ہیں، بابلونین بھی کہتے ہیں، بابل جو بخت نصر جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اس نے حملہ کر کے
وہ مسجد جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی عبادت کے لیے وہ گرا دی۔ ہیکل سلیمانی کو سب سے پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے گرا دیا تھا، اور یہ یہودیوں کی تاریخ کا سب سے المناک واقعہ تھا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے نہ صرف یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، بلکہ بہت سارے یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اور یہاں سے یعنی ارض مقدس فلسطین سے یہودیوں کو نکال باہر پھینکا، اور یہ ان کی پہلی ایگزائل تھی، یعنی ان کو پہلی دفعہ ان کے ملک سے ملک بدر کیا گیا۔ 539 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا، اور یہ تعمیر کروانے والا سائرس دی لیڈ کے نام سے بادشاہ مانا گیا۔ یہ اپنی شان و شوکت میں اس طرح سے تو قابل ذکر نہیں تھا جس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قائم کروایا تھا، لیکن پھر بھی ایک اچھا خوبصورت ہیکل سلیمانی قائم کیا گیا جس میں یہودی اپنی مذہب کے مطابق عبادت کر سکیں۔ پھر واقعہ پیش آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کی ارض مقدس پہ ہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں سے ابراہیمی مذہب کا دوسرا بڑا مذہب یعنی عیسائیت کا وجود عمل میں آتا ہے۔ عیسائیت بیسیکلی یہودیوں کے اندر ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے اندر ہی پیدا ہونے والے نبی تھے، تو بیسیکلی ایک یہودی نبی تھے، لیکن یہودیوں نے اپنے توراہ جو ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کتاب، اس کے مطابق ان کے خیال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ آخری نبی تھے، اور اس کے بعد صرف جو ہے وہ آخر الزمان جس کا وعدہ عیسائیت میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، یہودیوں کے مذہب میں بھی ہے، اس نے آنا، اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، یہ غلط فہمی ان کو تھی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلیم کیا کہ میں تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش بھی کی، جس میں وہ ناکام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت پر آسمان پہ اٹھا لیا، اور قیامت سے قبل وہ دوبارہ نازل ہوں گے، اور پھر وہ جنگ لڑیں گے اس کرائسٹ، اینٹی کرائسٹ کے خلاف، جس سے یہودی بیسیکلی اپنا مسیحا مانیں گے، اور مسلمان اور عیسائی اسے اپنا دجال قرار دیں گے۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے، اور ایک آیت نازل فرمائی، وہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ کس طرح سے یہودیوں کے اوپر قیامت کے دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا غلبہ رہے گا، اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، مسلمان بھی شامل ہوں گے، اور قرب قیامت جب دجال سے لڑائی ہوگی تب جا کر مسلمان، اس وقت چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں ہوں گے، تب جا کے ان یہودیوں کے اوپر قابض ہو پائیں گے، اور ان کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا ان کو۔ اس آیت میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے زیر اثر رکھیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے۔ قیامت تک یہودی ان لوگوں کے زیر اثر رہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور پھر ان کے اٹھائے جانے کا واقعہ پیش آیا، اس وقت اسرائیل یا فلسطین کا یہ پورا ایریا رومی سلطنت کے تحت آتا تھا۔ رومی جو تھے وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کے خدا، آپ حیران ہوں گے سن کر، جو ہمارا سولر سسٹم میں جو سیاروں کو نام دیے گئے ہیں وہ بیسیکلی رومن گاڈز کے نام پر دیے گئے ہیں۔ مارس ان میں سے ایک خدا کا نام تھا،
جوپیٹر ایک خدا کا نام تھا، رومی ایک خدا کو مانتے تھے جسے وینس بھی کہا گیا، ایک خدا کا نام مرکری اور ایک خدا کا نام نیپچون بھی تھا۔ اسی طرح سیرے اور اپالو بھی ان کے خداؤں کے نام تھے۔ تو مسلمان اس وقت کے مسلمان ظاہری بات ہے یہودی اور عیسائی تھے بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، تو وہ ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ تو رومی جو تھے وہ ان کے ایک طرح سے بادشاہ تھے، اور یہودی جو تھے وہ رومی سلطنت کے تحت آتے تھے۔ 66 بعد از مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 66 عیسوی میں یہودیوں نے بیسیکلی بغاوت شروع کر دی۔ یہ بغاوت جو تھی یہ 4 سال تک جاری رہی۔ اس بغاوت میں کیا کیا کہ انہوں نے اپنے کنگڈم کو ریکلیم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم رومیوں کی حکومت ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ہمارا کنگڈم ہے اور یہاں پر ہماری ہی حکومت چلے گی۔ 4 سال تک یہودیوں نے یہ بغاوت جاری رکھی۔ 4 سال بعد ٹائٹس نامی ایک رومی بادشاہ نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، اور یہ حملہ اتنا زیادہ تیز حملہ تھا کہ انہوں نے پورے کے پورے فلسطین کو، پورے کے پورے یروشلم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہ وہ واقعہ تھا یعنی 70 عیسوی جس میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ گرا دیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر نہیں ہو پایا۔ ٹائٹس اس وقت 60,000 رومی اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ 60,000 رومیوں نے یروشلم پر 3 اطراف سے حملہ کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اسی میں ہی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک ہیکل سلیمانی دوبارہ قائم نہیں ہو پایا، اور آج جو آپ فلسطین کے اندر مظالم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا مسئلہ ہی ہے، کیونکہ یہودی یہ مانتے ہیں کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی تو جو ان کا مسیح ہے یا جو ان کا مسیح ہے وہ تب تک اس روئے زمین پر نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت جو رمضان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا گیا، اور جو جسے ہم کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو گرانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہودی یہ مانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا، اور وہ اس کو ریکلیم کر کے دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب ان کے مسیح آئیں گے تو شروع سے لے کر اب تک جب تک وہ مسیح ان کے آئیں گے تب تک ہر مرا ہوا یہودی وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور اس لیے جب بھی کوئی یہودی مرتا ہے تو اگر اس یہودی کا ہاتھ بازو یا پاؤں کٹا ہوا ہو تو وہ کٹا ہوا ہاتھ بازو پاؤں وہ اس کے ساتھ دفن کرتے ہیں، تاکہ جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا ان کے مسیح کے آنے کے بعد تو ہر چیز ان کے ساتھ وہ پورے اپنے جسموں کے ساتھ ثابت اٹھیں گے۔ رومی بادشاہ ٹائٹس نے نہ صرف یہ کہ یروشلم کو آگ لگا دی، ہیکل سلیمانی گرا دیا، بلکہ یہودیوں کو دوبارہ سے اپنے ان کے ارض مقدس فلسطین سے نکال باہر پھینکا، اور یہ دوسری ایگزائل تھی جسے سیکنڈ ایگزائل بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایگزائل کے نتیجے میں کیا ہوا کہ تمام یہودیوں کو انہوں نے قید کر کے وہ واپس روم لے گئے، اور ایک بہت ہی مشہور اکھاڑا ہے جس میں آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، کولیسیم جس کو بولتے ہیں، جہاں پر رومی بادشاہ اپنے فائٹرز کو لاتے تھے اور ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو کولوسیم تھا وہ بیسیکلی بنانے میں جو مزدور اور پیسہ استعمال ہوا وہ مزدور یہودی تھے اور وہ پیسہ یہودیوں کا تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی ان کا ایک خاص یہودی وہ مذہب ہے جہاں پہ نشانات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ نے احرام مصر اور اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی نظر آئی ہوگی، آپ کو ایک ڈالر کے پیچھے بھی نظر آتی ہے، یہ بیسیکلی یہودیوں کا ہی نشان ہے۔ اور اس آنکھ اور اس احرام مصر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو احرام مصر اتنے بڑے بنے ہیں یہ بھی مصری جو تھے انہوں نے یہودیوں کو مار مار کے اور یہودیوں کی مزدوری کروا کر، اور یہاں پہ مرنے والے ہزاروں لاکھوں یہودی ہی تھے جنہوں نے اتنے بڑے احرام مصر بنائے۔ اور یہ جو اوپر آنکھ ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ یہودی جب آخر زمان آئے گا تو وہ پوری دنیا پر اس آنکھ سے ایک طرح سے حکمرانی کریں گے۔ یہودیوں کی تاریخ کا دوسرا حصہ آپ کو اگلی قسم میں دکھائیں گے۔ میں ہوں جعفر شام۔